हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। भरा शहबाज ने समसम से इसको एक लम्हे में भरा शहबाज ने। ये मखदूम साहब के खालाजाद भाई भी हैं और खलीफा भी। सुभान अल्लाह कह दो यार, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा कीजिए, आपने सुना होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़िया, तख्ते बिल्कीस को हजरत आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते ले आए थे, समझ रहे आप? उसी तरीके से हजरत शहबाज ने पलक झपकते हुए जमजम शरीफ का पानी भी लाए और वहां के खादिम से खत भी लिखवा करके लाए। सुभान अल्लाह। ये मखदूम साहब के गुलामों का ये आलम है तो मखदूम साहब का आलम क्या हो? भला शहबाज ने जमजम से इसको एक लम्हे में, मेरे मखदूम की वो नीर है, हल्के में मत लीजिए। हजरात मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत शेर नहीं कहना चाहता, और भी शेर हैं आप सुनते रहते हैं, यूट्यूब के जरिए से सुन लेते हैं। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ अब हम गुजारिश करते हैं, लेकिन आपसे एक मेरा मुतालबा है। मेरा भाई अभी ताजा ताजा मदीने शरीफ से आया है, सुभान अल्लाह कह दो यार। हजरत गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी जो आलमी शोहरतों के मालिक है, सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब अल्लाह की तकरीर के बाद हजरत गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी को सुनेंगे आप। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा दें। अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? अरे अच्छा लग रहा है? पीछे वाले जरा बता दें हाथ उठा करके। सुनेंगे ना आप? कहीं जाएंगे तो नहीं? और फिर 7 महीने की अलालत के बाद आज भोंका वालों तुम्हारी खुशनसीबी है कि अलालत के बावजूद भी जानशीने हुजूर कुतुबुल मशाइख तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। 7 में हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कीमती वक्त आपको दिया है, तो बगैर उस दूल्हे की ज़ियारत और तिलावत किए बगैर यहाँ से न जाइएगा। अगर वाकई इंशाअल्लाह आप बरकतें हासिल करना चाहेंगे तो शहजादा मेरे मखदूम का तशरीफ लाया है, अभी चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा और बरकतें हासिल कीजिएगा। हजरत की भी गुफ्तगू सुनना है इंशाअल्लाह। अशरफी दूल्हा की ज़ियारत और तिलावत आपको माइक पर करना है, तो मैं चाहता ये हूँ अब हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब की बारगाह में इल्तिमास करूं, एक जबरदस्त इल्म फज़ल का अजीम शान कोहिनूर हीरा, जिसके इल्म की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के लोग महसूस करते हैं, जिसके इल्म की रोशनी के तवस्सुल से बड़ी आसानी से हम तीरगी को मार देते हैं, जिनकी तलअते फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरा हिंदुस्तान फैज़याब हो रहा है। बारगाहे गरीब नवाज से तशरीफ लाने वाले हिंदुस्तान के वसीम खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहब अशरफी दामत बरकातुहुल कुद्सिया सूबे राजस्थान से तशरीफ लाए हैं। हजरत कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शे और हम सामईन को शाद काम फरमाए। लेकिन जिसके पास एक हाथ है एक को उठा दे, जिसके पास 2 है दोनों को उठा दे, जिसके पास नहीं है मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब अगर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। मौला हसन और हुसैन के नाम पे हाथों को बुलंद कर लीजिए, अभी से बुलंद कीजिए, अभी से, और ऐसे लहराइए जैसे रसूल नूर शरीफ में लहराते हैं आप। ऐसे नहीं, इन हाथों में ताकत आ जाएगी। आप लहरा के तो देखिए जरा, ऐसे जैसे रसूल नूर शरीफ में पूरी दीवानगी के साथ एक नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, लहरा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर। जरा मेंबर वालों भी अपने हाथों को तकबीर पहुंचाते और मेरी तारीफ करते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जानशीने कुतुबुल मशाइख हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहब अशरफी। मोहतरम हज़रात, जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि नात ख़्वानी जो इश्क़े महबूब में मस्त होकर
آپ سماعت فرما رہے تھے، شاید میں اس میں مخل ہو گیا ہوں، لیکن یہ آج کے جلسے کے جو ذمہ داران ہیں انہی کے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ بہرحال آپ کے ذوق کو لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد، میرا وقت بڑا مختصر ہے، آپ کے ذوق طبع کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر عشق مصطفیٰ میں جھومیں گے اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور و مجلی کریں گے، ساتھ ہی آل رسول کی زیارت سے اپنے قلوب کو منور کریں گے انشاءاللہ رب العزت۔ مختصر سا وقت ہے میرے پاس، آئیے ایک بار اور مچل کے نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور اشرف الشعراء فرماتے ہیں، ہماری فکر جو کچھ ہے، ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا۔ تصور کیجئے حضور تاج الاسلام کا، تصور کیجئے حضور غازی دوران مجاہد دوران قطب المشائخ کا، تصور کیجئے حضور اشرف الصوفیہ کا، تصور کیجئے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی کا۔ ہماری فکر جو کچھ ہے فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکہ سے لا مکہ تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا۔ کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا۔ کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ اور ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے۔ ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے، اور جو بے خبر ہے انہیں جا کے یہ خبر کر دو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے۔ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے۔ حضور مجاہد دورہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی یاد نبی میں محو ہو جاتا ہوں میں،
کبھی کھو کے دیکھیے گا، جب کبھی یاد نبی میں محو ہو جاتا ہوں میں، گم فضائے عرش رب میں آپ کو پاتا ہوں میں، گم فضائے عرش رب میں آپ کو پاتا ہوں میں، اور جس کی خواہش سب کو ہے جب اس کو پا جاتا ہوں میں، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ٹھکراتا ہوں میں، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ٹھکراتا ہوں میں، اور مسکرا دیتی ہے قدرت مجھ کو گریہ دیکھ کر، یا حبیبی کہہ کے جب ہستی سے کھو جاتا ہوں میں، یا حبیبی کہہ کے جب ہستی سے کھو جاتا ہوں میں۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، اور بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اور مرشد کا تصور کریں، وقت کم ہے اس لیے اشعار کم ہوں گے، تصور کریں مرشد کا، جب سے دیکھا ہے جمال رخ جانا میں نے، جب سے دیکھا ہے جمال رخ جانا میں نے، اگر پیار سے شیخ کا چہرہ دیکھا ہوگا، جب سے دیکھا ہے جمال رخ جانا میں نے، دل لگانا کسی بازار سے میں بھول گیا، ہائے ہائے دل لگانا کسی بازار سے میں بھول گیا، جب سے دیکھا ہے۔ یہ اشعار بھی حضور اشرف الصوفیہ سید خالد انور کے ہیں۔ اللہ اللہ، جب سے دیکھا ہے جمال رخ جانا میں نے، دل لگانا کسی بازار سے میں بھول گیا، میرے مرشد تیری دربار میں آنا تو مجھے یاد رہا، آ کے دربار سے جانا میں تیرے بھول گیا، ہائے ہائے آ کے دربار سے تیرے دربار میں آنا تو مجھے یاد رہا، تیرے دربار میں آنا تو مجھے یاد رہا، آ کے دربار سے جانا میں تیرے بھول گیا، اور میں نے جو پایا ہے چوکھٹ سے تیری پایا ہے، بس تیرا غم ہی میری زیست کا سرمایہ ہے، آج اس بزم سے خالی نہیں جائے گا کوئی، میں نے یہ سوچ کے دامن یہاں پھیلایا ہے، میں نے یہ سوچ کے دامن یہاں پھیلایا ہے۔ اس کو محبت میں ڈوب کر ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم فلا تقعد۔ ارشاد ربانی ہے تو نہ بیٹھ، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، فلا تقعد تو نہ بیٹھ، رب کہتا ہے نہ بیٹھ، مولا کہاں نہ بیٹھو، مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، فاسقوں فاجروں گنہگاروں، یہ جو ظلم ہے جنہیں ظالم کہا گیا ہے، اس کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ظلم صرف وہی نہیں ہے جو کسی کا مال ضبط کر لے آپ اسے ظالم کہیں، کسی کو بے قصور تماچے مار دے آپ اسے ظالم کہیں، نہیں، ظلم کا دامن اتنا وسیع ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو بندہ دوسروں پہ کرتا ہے، دوسرا ظلم وہ ہے جو بندہ خود پہ کرتا ہے، اور یہ تعداد زیادہ ہے،
یہ تعداد زیادہ ہے. طریقہ تو یہ تھا کہ ظلم سے روکا جاتا، ظلم سے روکا جاتا، لیکن یہ ظلم پھیلتا ہی چلا گیا. رب کریم نے ارشاد فرمایا ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، لیکن ہماری رعایت فرمائی رب نے اور ارشاد فرمایا بعد الذکر، معلوم ہو جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد، ہم نے کرتا دیکھا، ٹوپی دیکھی، لباس دیکھا، اسلامی انداز دیکھا، سوچا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، تقوی شیار ہوگا. قریب چلے گئے، اندر جھانکا، پتہ چلا گستاخ اہل بیت ہے، گستاخ اہل نبی ہے، گستاخ اولیاء ہے، گستاخ رسول ہے، نیاز و فاتحہ کا منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا منکر ہے. یہ اسلام کے لباس میں ایمان کا ڈیرا ہے. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. فلا فلا تقرب. اب مت بیٹھ، اب مت بیٹھ. جب تک پتہ نہیں تھا بیٹھ گئے، دھوکہ کھا گئے. قریب آئے، پتہ چلا، پتہ چلنے کے بعد ظالموں کے پاس، بولیے ظالموں کے پاس آپ کا رب صرف آپ کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، اخوت کا، پیار کا، محبت کا، چاہت کا، الفت کا، رسول کی عظمت کا، ہیبت کا، رفعت کا ہی درس نہیں دیتا، بلکہ آپ کا رب آپ کے اٹھنے، آپ کے بیٹھنے پر بھی نظر رکھتا ہے. کیا زبردست گفتگو ہو رہی، ماشاءاللہ. آپ کے اٹھنے اور آپ کے بیٹھنے پر بھی آپ کے رب کی نظر ہے. کس تھڑے پر بیٹھو، کس تھڑے پر نہ بیٹھو، کس دکان پہ بیٹھو، کس دکان پہ نہ بیٹھو، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھو، کن لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، آپ کا رب کہتا ہے نہ بیٹھ. یاد آ جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ، بولیے نا ظالموں کے ساتھ. میرے رب کیا تو نے اپنے بندوں کو کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی حکم دیا ہے؟ روکا تو ہے کہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. مشرک ظالم ہے، کافر ظالم ہے، گنہگار ظالم ہے، سودی ظالم ہے، زانی ظالم ہے، گنہگار ظالم ہے. ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. کوئی آپ کا عمل لوٹے گا، کوئی آپ کا ایمان لوٹے گا. مت بیٹھ. رب پھر بیٹھے کہا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یہ تو میں نے تجھے سبق پہلے ہی دے دیا تھا، کیا تو نے بھلا دیا؟ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ارے واہ 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 واہ، زندہ باد. بیٹھنا ہے تو سچوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو نیکوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو علماء کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو صلحاء کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو صوفیاء کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو ولیوں کے ساتھ بیٹھو، بیٹھنا ہے تو آل رسول فرزند بطول باغ زہرا و علی کے پور سادات کے ساتھ بیٹھو. اللہ 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 اللہ. ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو بلکہ سچوں کے ساتھ بیٹھو، اچھوں کے ساتھ بیٹھو، نیکوں کے ساتھ بیٹھو، پرہیزگاروں کے، بولیے نا پرہیزگاروں کے. ابھی تک آپ علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، چند لمحات کے بعد وہ ساعت بھی آپ کو میسر آنے والی ہے جب آپ چلتا پھرتا ایک ولایت کا ایسا منبع اپنی نظروں سے دیکھیں گے جو شکل غوث الورا میں فیضان مخدوم شملہ لے کر آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا. اولاد غوث ہے، پروردہ مخدوم شملہ ہے، اولاد غوث ہے، منسوب خانوادہ اشرفیہ سے ہے، جسے زمانہ تاج الاسلام کہتا ہے. ان کی صحبتوں میں بیٹھو،
उनकी सोहबतों में न बैठो, जो जालिम है उनकी सोहबतों में न बैठो, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हैं। मोहतरम हजरात, उन्वान का दामन तो बड़ा तवील है, लेकिन मुझे अपने मौजू के करीब आपको लाना है। हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा के मफहूम को हल्के में मत लेना। इस आयत करीमा के मफहूम को बैठने और न बैठने को हल्के में मत लेना। जिसे इबादत कहते हो, जिसे नमाज कहते हो, जिसे रोजा कहते हो, जिसे हज कहते हो, जिसे ज़कात कहते हो, जिसे बंदगी कहते हो, उस इबादत से ज्यादा फैजान इस सोहबत में है। उस इबादत से ज्यादा असर, ज्यादा फैजान इस सोहबत में है। कई लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाता है जब इस आयत करीमा का ये मफहूम हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत व रिज़वान बदायूनी अलैहि रहमत जब फरमाते हैं कि इबादत से ज्यादा, इबादत से ज्यादा, नमाज से ज्यादा, रोजे से ज्यादा, हज से ज्यादा, ज़कात से ज्यादा, बोलिए ना किससे ज्यादा? हाँ, इन इबादतों से ज्यादा असर इस बैठक में है। गौर कीजिएगा, इस बैठक में जो किसी अच्छे के साथ बैठो या किसी बुरे के साथ बैठो, किसी नेक के साथ बैठो या किसी जालिम के साथ बैठो, इस बैठक में जो असर है वो असर इबादत में नहीं है। पूरी बात तवज्जो से सुनिएगा ताकि दिन के उजाले में आपके दिलो दिमाग में किसी तरीके का कोई ख्याल और कोई किसी तरीके का आपके दिल में वसवसा और सवाल ना बाकी रह जाए और कोई गोशा आपका तिश्ना ना रह जाए। आप दलील देते हैं, दलील नंबर 1, इबादत से, इबादत से नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते हैं, बोलिए नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखने वाले रोजा रखते हैं, हज करने वाले हज करते हैं, ज़कात देने वाले ज़कात देते हैं, इल्म पढ़ जाने वाले मसनदे इफ्ता पर बैठकर मनसबे क़ज़ा पर फायद होकर काज़ी बनकर के फतवे देते हैं, बोलिए फतवे देते हैं। मैदाने जिहाद में जाकर इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, रज़ाए इलाही के लिए, दीने हक के प्रचार के लिए अपनी जानों को राहे मौला में शहीद करते हैं और फातेह होकर जब वापस लौटते हैं तो उन्हें मुजाहिद कहा जाता है। याद रखिएगा, हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि इल्म से बंदा काजी बनता है, नमाज से बंदा नमाजी बनता है, हज से बंदा हाजी बनता है, ज़कात से बंदा सखी बनता है। तवज्जो, ज़कात दिया सखी कहलाया, हज किया हाजी कहलाया, इल्म पढ़ा काजी कहलाया, राहे खुदा में जिहाद किया गाजी कहलाया। लेकिन जब सोहबत मयस्सर आती है तो नमाजी नहीं कहलाता, हाजी नहीं, गाजी नहीं, नमाजी नहीं। सोहबत मिल जाए तो मुस्तफा का सहाबी कहलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला अशरफी। वाह वाह वाह। सोहबत मिल जाए तो वो नमाजी नहीं कहलाता, हाजी नहीं कहलाता, गाजी नहीं कहलाता, काजी नहीं कहलाता। मिल गया मुस्तफा का साथ, मिल गई मुस्तफा की सोहबत तो वो हाजी नहीं, गाजी नहीं, मुस्तफा का सहाबी है। अब ले आओ गाजी, ले आओ नमाजी, ले आओ हाजी, ले आओ काजी, एक पल्ले में रख दो सारी दुनिया की विलाया, एक पल्ले में रख दो मुस्तफा की सोहबत। बंदा मुस्तफा का सहाबी बनता है और ये सहाबिया इबादत से नहीं मिलती, ये सोहबत से मिलती है।
یہ درجہ صحابیت کا عبادت سے نہیں ملتا، بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی، بولیے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت سے ملتا ہے۔ جن کو نبی کی صحبت ملی مالا مال ہوئے، صحابی کہلائے، لیکن اتنے باکمال ہوئے جن کو ان کی صحبت ملی وہ تابعی کہلائے، وہ تابعی کہلائے، وہ بھی اتنے باکمال ہوئے کہ جنہیں ان کی صحبت مل گئی وہ تابعین کہلائے۔ آقا فرما گئے تھے خیر القرونی قرنی بعد قرنی بعد قرنی، اے تابعین تک کی جماعت تمہارے خیر ہونے کی دلیل مصطفیٰ کی زبان ہے، اور یہ صحبت کا فیضان ہے۔ کس کا فیضان ہے یہ؟ کس کا فیضان ہے یہ؟ صحبت کا، یہ صحبت کا فیضان ہے۔ اور اگر اسی کو آپ آگے لے کر کے بڑھتے ہو اور اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھنا تقوی کی کمی نہیں، طہارت کی کمی نہیں، عبادت کی کمی نہیں، اللہ کی بندگی میں زاری کی کمی نہیں، تقوی طہارت کی، مجاہدے کی، نیازت کی، کسی عبادت کی، علم کی کمی نہیں ہے۔ صحرا نوردی ہے 25 سال تک، 25 سال تک صحرا نوردی ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت ہے، ریاضت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، بندگی ہے، علم ہے، فضل ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، لیکن صحبت نہیں ہے تو مقام نہیں۔ چلو بارگاہ سید مخزومی میں غلامی کرو، بارگاہ سید مخزومی میں چلو اور ان کا دامن تھامو، بیعت کرو، صحبت اختیار کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر مسند پہ بیٹھو گے، اعلان کرو گے قدمی حاضری علی رقابتی کلی ولی۔ پہلے صحبت، مجھے بتائیے عبادت کی، نیازت کی، تقوی کی، طہارت کی، بندگی کی بارگاہ غریب نواز میں کبھی نہیں ہے۔ بلخ دیکھیے، بخارا دیکھیے، سنجر دیکھیے، بیابان دیکھیے، ویرانہ دیکھیے، لیکن وہی غریب نواز جب مقام بلند پر پہنچنے کی باری آتی ہے تو خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچنا پڑتا ہے، اور ایسے پہنچے کہ چند ہی لمحات میں عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا معین الدین نیچے دیکھ کیا دکھتا ہے تحت الثری، اوپر دیکھ کیا دکھتا ہے عرش معلا، رک جا ٹھہر جا، کچھ وظیفہ بتایا، فیضان ڈالا، انگلی اٹھائی، آنکھوں پہ لگایا، معین الدین اب کیا نظر آتا ہے؟ 18,000 عالم، بولیے 18,000، بولیے 18,000 عالم۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ اسی صحبت خواجہ عثمان ہارونی کا۔ اور یہ مثال صرف خواجہ غریب نواز کا نہیں، بندہ نواز کا نہیں، گیسو دراز کا نہیں، قطب الاولیاء کا نہیں، بابا فرید کا نہیں، نظام الدین محبوب الہی کا نہیں، صادر کلیری کا نہیں، سراج الدین اخی کا نہیں، علاء الحق بندوی کا نہیں، بندہ نواز کا نہیں، نصیر الدین چراغ کا نہیں، حضرت حاجی وارث پاک دیوا کا نہیں، شاہ مینا کا نہیں، حضرت شیخ صفی کا نہیں۔ یاد رکھنا یہ طریقہ ہر اس اللہ کے محبوب بندے کا ہے جسے مقام بلند عطا ہوا ہے۔ صحبت پہلے، مقام بعد۔ صحبت پہلے اور مقام، بولیے صحبت پہلے اور مقام بعد میں شیخ کی ضرورت تو پڑے گی، یعنی صحبت کی ضرورت تو، بولیے صحبت کی ضرورت تو پڑے گی۔ سرزمین سمنان علم و خزائن ربانی کا وہاں بحران ہے۔ آپ کے والد ولی، آپ کے استاد ولی حافظ شیرازی اسی علاقے میں، عبدالرزاق کاشانی اسی علاقے میں، حضرت سیدنا صدیق حضرت سیدنا اماد الدولہ سمنانی اسی شہر میں ذکر ہے۔
ذکر ہے اور وہ بھی حضرت خضر کے بتانے سے ہے. عالم رویا میں حضرت سیدنا اویس قرنی کا فیضان پہنچ رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے سید اشراف تخت چھوڑو، تاج چھوڑو، سمنان چھوڑو، حکومت چھوڑو، جاہ چھوڑو، منصب چھوڑو، یہ مقام چھوڑو، سارے ملنے والوں کو امان و انصار کو چھوڑو، جانا کہاں ہے؟ صحبت شیخ. بولیے جانا کہاں ہے؟ بولیے جانا کہاں ہے؟ صحبت شیخ میں تخت پر بیٹھ کے بھی ہمارا اشراف ولی تھا. الحمدللہ. یاد رکھیے، قرائن سے، دلائل سے، شواہد سے ہمارا اشراف پیدائشی ولی ہے. بشارت مصطفیٰ سے رونما ہوتا ہے، بشارت حضرت امام جعفر صادق سے وہ دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے. ہمارا اشراف نام وہی سے رکھ کے آتا ہے. پیدائشی ولی ہے، علم ہے، فضل ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، بندگی ہے، ذکر ہے، فکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن چھوڑو حکومت کو ٹھوکر مارو ایک عظیم صحبت کے لیے. بولیے گا ایک عظیم صحبت کے لیے، ایک عظیم صحبت کے لیے. یہ صحبت تو سمنان میں بھی مل سکتی تھی. بولیے نا، سمنان میں صحبت نہیں مل سکتی تھی؟ کیا اللہ کے ولی نہیں تھے نا؟ اور مخدوم پاک نے کیا مرشد کی تلاش نہیں کی؟ لیکن جس شیخ کے پاس جاتے وہی کہتا سید اشراف تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، کہیں اور. انتظار کرو، انتظار کرو، وقت آتا ہے اسی صحبت کے لیے تائید ربی اترتی ہے. حضرت خضر آتے ہیں، مخدوم پاک سے کہتے ہیں اس تخت کو چھوڑو، راہ خدا میں نکلو، فکر کی گلیم اوڑھو، راہ خدا میں کمبل پوش ہو جاؤ، تاج اتارو، تخت کو ٹھوکر مارو، لباس شاہانہ اتار کے پھینک دو، یہ لاؤ لشکر، ان جھمیلوں سے آزاد ہو جاؤ اور چلو راہ مولا میں، اس شیخ کی صحبت میں، اس پیر کی صحبت میں. وہ پیر کہاں ہے؟ سرزمین ہندوستان میں، ہندوستان کے بنگال میں. بولو نا، پیر کہاں ہے؟ بنگال میں. 2 سال کا سفر، 2 سال کا سفر پیر کے لیے، 2 سال کا سفر مرشد کے لیے، 2 سال کا سفر اس صحبت کے لیے جو حضرت مخدوم علاء الحق والدین پنڈوی علیہ الرحمت والرضوان فیضان لیے مخدوم اشرف سید اشرف جہانگیر سمنانی کا انتظار کر رہے ہیں. سید اشرف ابھی تک تو سید اشرف ہے، میرے پاس آ جہانگیر بنے گا، میرے پاس آ محبوب سبحانی بنے گا، میرے پاس آ غوث العالم بنے گا، میرے پاس آ غوث العالم بنے گا، اعلان کرے گا غوثیت کا. میرے پاس آ جہانگیری ملے گی، میرے پاس آ محبوبیت کا مقام ملے گا. اور مخدوم پاک کو دنیا نے جانا کہ پہلے سلطان سید اشرف تھے، لیکن جب علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو جہانگیری کا خطاب ہوا تو سید اشرف جہانگیر ہوئے. پھر محبوبیت کا خطاب ہوا تو محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوئے. پھر غوثیت کا مقام بلند آپ کو حاصل ہوا اور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی قطب ربانی ہیکل سلیمانی سید اشرف جہانگیر سمنانی. بولیے جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان. یہ فیضان کس کا؟ یہ فیضان کس کا؟ اسی صحبت کا جس نے مقام غوثیت تک پہنچایا. مقام بولیے نا، مقام غوثیت تک پہنچایا. اور پھر مقام غوثیت پر پہنچنے کے بعد جب صحبتوں کا فیضان لے چکے، اب اس فیضان کو جب بانٹنے لگے تو شرق میں بانٹا، غرب میں بانٹا، شمال میں بانٹا، جنوب میں بانٹا، تحت میں بانٹا، فوق میں بانٹا، سمندر کی تنہائیوں میں بانٹا، جنہ کی دنیا میں بانٹا، پہاڑوں ریگستانوں پر بانٹا، وادیوں
सालों में और बयाबानों में बांटा। इस सोहबत विलायत का फैजान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान इस तरह बांट रहे हैं, इस तरह बांट रहे हैं कि जिधर को नजर उठती है बरसात होती है, रहमतों की झमाझम बरसात। ये फैजाने अल्लाह अल्लाह बोलिए, ये फैजाने सोहबत है जो वलियों को अता होता है, सहाबा को अता हुआ, ताबीईन को अता हुआ और तबे ताबीईन। अच्छा, एक दूसरी दलील हकीमुल उम्मत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और देते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि इबादत का सवाब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इबादत करते हैं। बोलिए ना, नमाज आपने पढ़ा तो नमाज का फैजान किसको मिलेगा? आपको। हज आपने किया तो फैजान आपको। इबादत आप करेंगे तो इबादत का फैजान आपको। कुरान पाक में ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातो इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह की बंदगी करें, इबादत। बोलिए, इबादत करे। तो इस सोहबत, इसका फैजान इबादत का क्या जमीन को मिलेगा, आसमान को, चाँद सूरज सितारों को, दरख्तों को, जानवरों को, बहायम को, चौपायों को क्या ये फैजान मिलेगा? नहीं ना। लेकिन जब सोहबत का फैजान बटता है तो जमीन का जर्रा उस फैजान से मालामाल होता है। जमीन का जर्रा, पहाड़ों को देखो तो सोहबत के फैजान से मामूर है। आज भी अजमेर मोहल्ला आओ और जाओ झालरा की पहाड़ी पर, एक दुर्रा मिलेगा जहाँ गरीब नवाज की एक मस्जिद है, वहीं एक गुफा मिलेगा। उस गुफे में हमने उलमा को, सूफिया को, मशाइख को, बड़े बड़े मुफ्तियाने दीन को, मुहद्दिसीन को देखा है। ये कौन सा मकाम है? ये वो जगह है जहां गरीब नवाज ने अपने रब की बंदगी की है। उस इबादत के फैजान से, सोहबत के फैजान से जमीन का ये जर्रा इतना पुरनूर है कि आने वालों को भी नूर बांट देता है, आने वालों को भी नूर बांट देता है। आप जाइए सरजमीने की छोचा मुकद्दसा में और पूछिए कि ये बिलाई बीबी का रोजा क्या है। दुनिया बताएगी वो एक बिल्ली थी, एक जानवर थी, लेकिन मखदूम पाक के सोहबत के असर ने उसको बाकरामत, इतना बाकरामत बना दिया था कि आने वाली खबर वो बिल्ली दे दिया करती थी। ये फैजान किसका था? सोहबत का। ये फैजान किसका था? सोहबत का, जो हजरत मखदूम पाक की बिल्ली को नसीब हुआ। और दूर न जाइए, जन्नत में जाने वाले कुछ जानवर हैं। कुत्ता जन्नत में जाएगा असहाबे कहफ का फैजान लेकर, ऊँटनी जन्नत में जाएगी मदीने के ताजदार का फैजान लेकर, गधा जन्नत में जाएगा हजरत ईसा का फैजान लेकर, नाका जन्नत में जाएगी हजरत सोलेह का फैजान लेकर। अरे जो भी जानवर जन्नत में जाएगा वो इबादत से नहीं, फैजाने सोहबत से जाएगा। किससे जाएगा? फैजाने सोहबत से। तो क्या दिलो दिमाग में है कि अगर एक जानवर सोहबत का फैजान सही तरीके से हासिल कर ले तो वो जन्नती हो जाता है। तो अशरफुल मखलूकात इंसान ईमान की सलामती के साथ, ईमान की सलामती के साथ अगर किसी अल्लाह वाले का, किसी परगुज़ीदा बंदे का, किसी साहिबे सोहबत का वो फैजान पाले तो वो किस मकाम में बुलंद पे पहुंचेगा? ये गारे हीरा, ये गारे सोर, ये जबले नूर, ये जबले रहमत, ये मुज़दलिफा, ये अरफात, ये मदीना, ये हजरे अस्वद और ये मकाम इब्राहिम, हर जगह आपको सोहबतों का फैजान मिलेगा। बोलिए ना, हर जगह सोहबतों का फैजान मिलेगा। ये सफा मरवा दो पहाड़ियां एक अजीम रुकन बन गया। तवाफ करो, सही करो, सफा से मरवा, मरवा से सफा, दौड़ लगाओ।
کیا ہے یہ پہاڑی؟ ابے پہاڑ نہ دیکھ، اس پہاڑ پر چلنے والی جس کے قدموں کی صحبت سے یہ پہاڑ پامال ہوا اور فیضان لوٹے، اس سیدہ ہاجرہ کو دے نہ بیٹھ، پتہ چل جانے کے بعد ظالموں کے پاس اور بیٹھ جا سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، محبوبوں کے ساتھ، جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی بارگاہوں میں حاضری دو۔ جو بھی موقع غنیمت آ جائے، اللہ والا ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، برکاتی ہو، رضوی ہو، شاذلی ہو، فردوسی ہو، چاہے جس سلسلے کا ہو اللہ والا، ہو اللہ والا، بولیے ہو اللہ والا، اس کی صحبت اختیار کر، نہ جانے اس صاحب نظر کی نظر تیرے دل کے نہاخانوں پر کب پڑ جائے گی اور تمہاری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکوؤں کو ولی بنتے دیکھا ہے، زندگی بھر کے گنہگاروں کو متقی بنتے دیکھا ہے، رات کے سیاحوں کو بارگاہ غوث اعظم میں ایک لمحے میں قطب بنتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولیے نا قطب بنتے، بولیے قطب بنتے دیکھا ہے۔ کس کو؟ چور کو، دوسرے کے مال پر زبردستی قبضہ کرنے والے کو ہم نے ولی بنتے دیکھا ہے۔ اولیاء کاملین کی سیرتیں پڑھو، ایک نہیں انیک صوفیہ کے واقعات ملیں گے، کتنے کتنے ڈاکوؤں کو توبہ کرا دینا، کتنے بے ایمانوں کے دلوں میں ایمان ڈال دینا، یہ سب صحبت اولیاء کے فیضان ہیں۔ صحبت اولیاء کے کس کے فیضان ہیں یہ؟ بلکہ میں بتاؤں، یہ ہمارا اور آپ کا جو وجود ہے یہ بھی صحبت اولیاء کا فیضان ہے، یہ بھی صحبت اولیاء کا فیضان ہے۔ جدھر سے گزرتے گئے ایمان کا نور بانٹتے گئے، جدھر سے گزرتے گئے دلوں کی سیاہی دھوتے گئے، جدھر سے گزرتے گئے اللہ والا بناتے گئے، جدھر سے گزرتے گئے انسانیت کے قلب میں ایمان کا نور روشن کرتے گئے، یہ انہی کی صحبتوں کا فیضان تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک عظیم ایسی ذات ہے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس محفل کے لیے تمغہ امتیاز بھی ہے، مرکز عقیدت بھی ہے، اور فیضان ولایت میں دیکھو تو لاکھوں لاکھ انسانوں کے دلوں میں ایمان کا نور پھونکنے والا بھی ہے، ایمان کا نور پھونکنے والا بھی ہے۔ اور پھر پھونکا ہی نہیں بلکہ آل غوث کی شکل میں حاجی الحرمین حضرت سید عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی علیہ الرحمت و رضوان کو سرزمین کی چھوچا مقدسہ میں لا کر بٹھا دیا، اپنی آنکھوں کا نور بنایا، دل کا سرور بنایا، زمانے سے فرما دیا کہ لوگوں، دنیا والے اپنی اولادوں کو اپنی صلب سے پیدا کرتے ہیں، میں نے عبد الرزاق کو اپنی آنکھوں سے جنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے جنا، ایسی صحبت، ایسا صحبت کا فیضان عطا فرمایا کہ چاہے حسن شریف ہو، چاہے حسین شریف ہو، چاہے حاجی احمد ہو، چاہے شیخ فرید الدین اشرف ہو، چاہے آپ کے پانچویں لقب جگر شمس الدین اشرف ہو، چاہے ان کی نسل میں چلنے والے خانقاہ جائز ہو، خانقاہ فرید پور پیغمبر نگر ہو، خانقاہ کچھوچا ہو، یا خانقاہ بسکاری ہو، یا دنیا میں بکھری ہوئی لاکھوں کروڑوں خانقاہ اشرفیہ، صرف فیضان مخدوم
یاد رکھیے گا، صرف فیضان مخدوم جو دوسرے سلسلوں میں اپنی جگہ بنا کر اپنا فیضان بانٹ رہا ہے، ہم اس وقت بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فیضان مخدوم سے جو خانقاہ اشرفیہ ملک کے کونے کونے میں قائم ہے، اور آپ بھی مخدومی فیضان، رسولی فیضان، خدائی دنیا کو بانٹ رہے ہیں، وہ فیضان مخدوم اشرف ہے، وہ فیضان مخدوم اشرف ہے، وہ فیضان مخدوم اشرف ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ بھول نہیں سکتے، آپ کا علاقہ نہیں بھول سکتا اس فیضان کو جو بڑے سرکار نے، اشرف الصوفیہ نے، خلیفہ حضرت سید منصب علی نے، لخت جگر حضرت حاجی سید سعادت علی نے، پوتے حضرت سجادہ نشین سرکار کلا سید قلندر بخش کے پوتے نے، آپ کے پورے قرب و جوار میں، 12 گاؤں میں، علاقے میں، بلکہ میں کہوں ہندوستان کے گوشے گوشے میں اشرف الصوفیہ نے جو فیضان بانٹا، دنیا اس کی مثال نہیں لا سکتی۔ ہندوستان کی دھرتی اشرف الصوفیہ کے فیضان کی ان کے زمانے میں کوئی مثال نہیں لا سکتی۔ یاد رکھیے گا، کوئی مثال سید اشرف حسین اشرفی الجیلانی جو فیضان اشرفی بانٹ رہے تھے، فیضان جیلانی بانٹ رہے تھے، فیضان قادری، فیضان چشتی جو بانٹ رہے تھے، جو فیضان فردوسی اور فیضان مینائی جو بانٹ رہے تھے، اس اشرف الصوفیہ کا کوئی جواب نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، کوئی، میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ حضور اشرف الصوفیہ اس ذات کا نام ہے کہ سرزمین ہند نہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک مرید، ایک خلیفہ لاکھوں کروڑوں پیروں پر اکیلا بھاری ہے، اس کو دنیا علی حسین اشرفی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد گانے سرکار مخدوم اشرف، مسلک اعلی حضرت اشرف الصوفیہ کا وہ ایک مرید، ایک خلیفہ، ایک چھوٹا بھائی، ایک مسند نشین، ایک صحبت یافتہ، ایسا باکمال ہے، لاکھوں علماء، لاکھوں خلفاء، آپ دیکھیے نا جو گنتی آپ نے لکھی ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اشرفی میاں علیہ الرحمت و رضوان ایک مرید ہے اسی اشرف الصوفیہ کیا، اسی اشرف الصوفیہ کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ درجات، یہ مقام کی بلندیاں، یہ عروج، یہ ارتقاء، ولایت کا یہ مقام بندے کو آسانی سے حاصل نہیں ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ اس منزل پر فائز تھے اپنے نانا حضور کے فیضان سے جو آپ کے مرشد کامل تھے۔ اسی فیضان کو جب حضرت سید منصب علی صاحب سجادہ سرکار کلا نے ملاحظہ فرمایا تو سجادگی اپنے بیٹے سید فضل حسین کو عطا نہ کر کے اپنے بھتیجے سید اشرف حسین کو سجادگی عطا فرمائی تھی۔ کبھی تاریخ کو پڑھیے گا، حضرت سید منصب علی، ان کے چھوٹے بھائی سید سعاد حاجی سید سعادت علی، سید سعادت علی کے بیٹوں کا نام سید اشرف حسین، سید علی حسین اشرفی میاں اور اشرف الصوفیہ ہے۔ یہ دونوں حاجی سید سعادت علی کے بیٹے ہیں، لیکن منصب علی کے بیٹے کا نام سید فضل حسین ہے جو حضور محدث اعظم ہند کے دادا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے نا، محدث اعظم کے حضور محدث اعظم جنہیں پورا زمانہ جانتا ہے، اسی محدث اعظم کے دادا ہیں۔ آپ کے والد حکیم سید نظر اشرف اور ان کے والد سید فضل حسین اور خلیفہ اشرفی بھی ہیں۔ منصب علی نے، صاحب سجادہ نے اشرف الصوفیہ کو یہ امانت ہے، یہ دیانت ہے، یہ روایت ہے
اور یہ ساری کی سارے تبرکات جو مخدوم پاک سے عبدالرزاق نور العین سے شاہ حسن سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا تھا، سب چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ بولیے نا کسے دیا؟ کسے دیا؟ اچھا ایک نقطہ سنیے گا، 1260 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، 1285 ہجری میں آپ کو منصب خلافت عطا کی جاتی ہے، 1285 میں، اور 1283 میں آپ کے گھر میں وہ لال پیدا ہوتا ہے، وہ چاند نمودار ہوتا ہے، ولایت کا وہ خورشید درخشاں ظاہر ہوتا ہے، جس کو دنیا سید جعفر حسین اشرفی الجیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک بات بتائیے، جب کسی کے پاس اپنی اولاد نرینہ نہ ہو تو وہ ایمان، وہ خلافتیں اور سجادگی اور یہ تبرکات کسی اور خلیفہ کو دینے کی سوچتا ہے۔ اپنا بیٹا ہے، اپنا بیٹا، بولیے اپنا بیٹا ہے، پیدا ہو چکا ہے، نام سید جعفر ہے، ولایت کا دھنی ہے، با کمال ہے، پیدائش سے ہی آثار ولایت نمودار ہیں، اسی سید جعفر کے لخت جگر کا نام حضور سید محی الدین اشرف اچھے میاں علیہ الرحمت والرضوان ہے، اور انہی کے آفتاب و ماہتاب کے نام حضرت سید مفتی معین الدین اشرف اور حضرت حکیم سید قطب الدین اشرف اشرفی الجیلانی علیہ الرحمت والرضوان اسی جعفری نسل کے انمول ہیرے ہیں۔ بولیے نا انمول، بولیے انمول ہیرے ہیں یہ، لیکن قربان جائیں ہماری لاکھوں جانیں، اگر مولا دے تو حضور اشرف الصوفیہ کے قدموں پر ایک بار پھر سمنان کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سمنان کا تخت چھوڑتے وقت مخدوم اشرف نے تاج اتارا تھا، اپنے بھائی عارف کو پہنایا تھا، جبہ اتارا تھا، اپنے بھائی عارف کو پہنایا تھا، تخت چھوڑا تھا، اس تخت پہ اپنے چھوٹے بھائی سید محمد عارف کو بیٹھایا تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد چھوچا کے سرزمین پر تاریخ وہی باب دہراتی ہے، پھر منظر دنیا نے دیکھا، ایک طرف اشرف حسین ہے، ایک طرف علی حسین ہے، تاج اتارا چھوٹے بھائی کو پہنا دیا، خرقہ اتارا چھوٹے بھائی کو پہنا دیا، مسند سجادگی سردار کلا کا عہدہ اپنے چھوٹے بھائی کو، بولیے نا اپنے چھوٹے بھائی کو، اسی چھوٹے بھائی کا نام جو بڑے بڑوں سے بڑا نظر آتا ہے، دنیا اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے نام سے کیا وہ فیضان ہیں بڑے سرکار اشرف حسین اشرف الصوفیہ۔ گاؤں والوں، علاقے والوں، کتنے خوش نصیب ہو کہ اس اللہ کے مقدس ولی کے قدموں سے تمہارے علاقے کا چپا چپا پامال ہو کر کے فیضان حاصل کر چکا ہے۔ آپ کی بڑی نسلوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے جو فیضان حضرت اشرف الصوفیہ سے لوٹا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورے علاقے میں اشرفی فیضان سنیت کا دبدبہ، مصطفیٰ جان رحمت کی آل سے محبت کا عظیم جذبہ جو پورے علاقے میں ہے، یہ خوش عقیدگی، یہ حضور اشرف الصوفیہ کے صحبتوں کا فیضان ہے۔ ان کے قدم نہ آئے ہوتے تو بعد میں آنے والے مشائخین کے قدم کیسے آتے؟ بولیے نا ان کے قدم کیسے آتے؟ حضور اچھے میاں کے قدم کیسے پڑھتے؟ حضور مفتی معین الدین اشرف کے قدم کیسے پڑھتے؟ حضور مجاہد دورہ علیہ الرحمہ کے قدم کیسے پڑھتے؟ حضور قطب المشائخ کے قدم کیسے پڑھتے؟ حضور غازی دورہ کو آپ کہاں آتے؟ حضور تاج الاسلام کے چہرے کا دیدار جو ابھی چند لمحوں میں آپ کریں گے، یہ دیدار کہاں سے نصیب ہوتا؟
بولیے کہاں سے نصیب ہوتا؟ یہ اسی صحبت کے فیضان کا اثر ہے جو آپ کی بیعتوں نے آپ کے ہاتھوں تک پہنچایا ہے. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. کونو مع الصادقین. سچوں کے پاس رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکوں کے پاس رہو. اللہ کے محبوب بندوں کے پاس رہو. اور پھر آل رسول ہو, خلیفہ لاسانی ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر بے مثال ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت بڑی اعلیٰ ہو, سبحان اللہ خون غوث اعظم ہو, سبحان اللہ. فیضان قادری ہو, رنگ چشتی ہو, اور پھر مخدومی فیضان کا مکمل رنگ ہو. یہ ساری چیزیں خانوادہ کچھوچھا کے ان عظیم مشائخین, بزرگان دین, سادات کرام کی صحبتوں سے میسر آتی ہیں. اسی لیے زمانہ علل اعلان چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتا ہے, اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. یہ زمانہ یوں ہی نہیں کہتا, اشرفی ناز کر. یہ زمانہ یوں ہی نہیں کہتا ہے, بلکہ کہنے کی کوئی وجہ ہوگی. اور اسی وجہ سے ہم اہل عقیدت, ہم اہل محبت, ہم اہل عقیدت, اہل محبت بزبان حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان اپنی زندگی میں یہی اعلان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور امید کرتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ اعلان کریں گی. نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن, نہ مجھ سے چھوٹے گا ان کا دامن, نہ مجھ کو بھولے گا نام اشرف. میں بندہ بے درم ہوں ان کا, ازل سے ہوں میں غلام اشرف, ازل سے ہوں میں غلام اشرف. انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا, زمین پہ یہ شان غوث العالم, فلک پہ وہ احترام اشرف. اور زمین پہ روضہ ہے یا فلک پر, کچھ اس کی رفعت یہ کہہ رہی ہے وہ بھی کوئی فلک کا ٹکڑا جہاں بنا ہے مقام اشرف. مقام اشرف. اللہ اللہ. ہے وہ بھی کوئی فلک کا ٹکڑا جہاں بنا ہے مقام اشرف. جو دامن آپ کو ملا ہے اس پر تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور مشائخین کا جب بھی دورہ ہو, جو آپ کی محبتیں ہیں اس محبت میں ادب شامل کر کے, ادب شامل کر کے آپ زیارت کرتے رہیے. حضور سرکار شہزادہ محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان سید حسن مثنی انور مفکر ملت ایک درس دیتے ہیں, ایک درس دیتے ہیں. ہاتھ تو ہاتھ ہے, پیر تو پیر ہے, سینہ تو سینہ ہے, جسے مسافہ کہتے ہیں, معانقہ کہتے ہیں, چل کر کے قریب بالکل قریب جانا کہتے ہیں. محدث اعظم کے شہزادے یہ درس دیتے ہیں کہ زباں کو تھامے نظر سے کلام کرتا ہے, زباں کو تھامے نظر سے کلام کرتا ہے, زباں کو تھامے نظر سے کلام کرتا ہے. تمہارا بندہ عجب اہتمام کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تمہارا بندہ, بولیے تمہارا بندہ عجب اہتمام کرتا ہے. صوفیہ کی نظر اس پہ نہیں پڑتی جو شور مچاتا ہے, صوفیہ کی نظر اسے تلاش کرتی ہے جو سمندر کی گہرائی لے کر کہیں خاموش کھڑا رہتا ہے. یاد رکھیے گا, ہمیں ادب کا دامن تھام کر اپنے مشائخین کی صحبتیں اختیار کرنی ہیں. انشاءاللہ رب العزت مالک و مولا اس فیضان صحبت سے ہمیں اور آپ کو بھی مالا مال کرے گا. صحبت کا فیضان رنگ لائے گا تو عبادت بھی ہوگی, ریاضت بھی ہوگی, تقوی بھی ہوگا, طہارت بھی ہوگی, بندگی میں بھی مزہ آئے گا, سجدوں میں بھی نور آئے گا, اور اللہ کی عبادت میں کیف اور سرور آئے گا.
یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح کی، بندگی کی اور اللہ کے ولیوں کی، نیکوں کی، مشائخین کی، علماء ربانیین کی، ائمہ حقہ کی اور مداحان مصطفیٰ کی صحبت نصیب کرے، اور اسی صحبت میں مالک و مولا ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی محبتوں میں، انہی فیضانوں میں مالک و مولا ہماری آخری دم اپنے محبوب کے کلمے کے ساتھ، ایمان بالکلمے کے ساتھ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے محبت سے پڑھ لیں اور ایک دوسرے پر گواہ بن جائیں، پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔